अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे साथ मिलके अपने करीम आका पर हदिया दुरूद व सलाम भेजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सूरतुल मोमिनून मुकम्मल हो जाएगी। आखिरी रुकू से इब्तिदा कर रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल, आप दुआ मांगिए, रब्बी, ए मेरे रब्बे करीम। देखिए कितना सोना अदब सिखा रहा है रब्बे करीम अपने महबूबे करीम को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी भी है ना, मेरे रब ने खुद मुझे अदब सिखाया है और अदब सिखाने में कमाल कर दिया है। ये देखिए, ये दर्स है जो आज अल्लाह के अल्फाज देखें, अंदाज देखें। कुल, दुआ मांगिए, रब्बे, ए मेरे रब्बे करीम, इम्मा तुरियन्नी, अगर तू जरूर मुझे दिखाना चाहता है, मा यू अदून, जो कुफार से वादा किया गया है, यानी अजाब। आप दुआ मांगिए, ए मेरे रब्बे करीम, अगर तू मुझे जरूर दिखाना चाहता है वो अजाब जिनका कुफार से वादा किया गया है, उनसे मुराद कुफार हैं। रब्बी, ए मेरे रब्बे करीम, फला तजअलनी, फा पस ला नहीं, तजल तू बना, नी मुझे, यानी मुझे ना करना, ना कीजिए मुझे, जैसे होते ना रखना, फी में या के साथ, कौम ज़ालिमीन, उन जालिमों के साथ। तो कितनी सोहनी दुआ है। ए मेरे रब्बे करीम, अजराए अनायत, मुझे उन जालिमों के साथ ना करना। तो हमारे यहाँ जो थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं या बड़े हो जाते हैं, वो खुद को पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं, है ना। हमें एक तो ये है, कहते हैं कि नहीं। मैं अगले दिन एक मैसेज किसी के सुना कि किसी आलिम ने कहा है, मजा तो तब है कि गटर में रहो और फिर भी पाक रहो। गटर में पानी गंदा कैसे बंदा पाक रह सकता है। यहाँ भी अच्छी सोबतों की दुआ मांगी जा रही, मुझे महफूज रखिए जालिमों से। रसूलुल्लाह से बड़ा कोई है जो अपने आप को बचा सकता हो। रसूलुल्लाह बख्शे बख्शाए थे, ये तो उम्मत को सिखाया जा रहा है ना। व इन्ना, और बेशक हम, अला इस पर, अन नूरिया का, अन ये कि नूरिया हम दिखाएं, का आपको, अन नूरिया का कि दिखा दे आपको, माँ जो नाइदू हमने वादा किया है, हम उनसे, यानी कुफार से। किसका वादा? अजाब का। लकादिरून, कादिर हैं, और हम इस बात पर कादिर हैं कि हम आपको वो अजाब दिखा दें जिसका हमने उनसे वादा किया है। ठीक है कि अल्लाह ताला तो कादिर है ना। इदफा, दूर कीजिए, जवाब दीजिए, बिल्लती, उस चीज से, ही जो, इदफा बिल्लती ही अहसन, अहसन कहते हैं बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत बेहतर, सय्या बुराई को। तो यहाँ भी अदब सिखाया जा रहा है। रब कह रहे हैं कि उस चीज से बुराई को दूर करो जो बहुत बेहतर है। चंद बातें हम इसकी वजाहत के लिए करते हैं। मसलन तौहीद है जो सबसे आला भलाई है, इससे शिर्क की बुराई को दूर कीजिए। फिर होता है ना ताअत, तकवा को रवाज देकर कि किसको दूर किया जाता है? मासियत को और गुनाह की बुराई दूर कीजिए। और तीसरी बात, अपने मकार में अखलाक से खिताकारों पर इस तरह उफ़ और रहमत फरमाइए जिससे दीन में कोई सुस्ती ना हो, यानी जिसको हम उर्दू में कहते हैं बुराई का बदला भलाई से देना। इसकी वजाहत इंशाअल्लाह तफसीर में करूंगी। नहनु, हम, आलम, खुद ज्यादा जानते हैं, बिमा, उस बात को जो यसिफून, वो बयान करते हैं, जो वो सलूक करते थे। अल्लाह तो वो जानता है ना सारे का सारा। हम खूब जानते हैं जो बातें वो बयान करते हैं। वकुल, या फिर अदब, और अर्ज कीजिए, रब्बे, ए मेरे रब्बे करीम, आऊज़ु, मैं पनाह तलब करता हूँ। शुरू में आ गया तो माना हुआ मैं, बिका, तेरी, मिन से, किससे? हमाजात, हमाजात, शैतानी वसवसों से, शयातीन, शैतानों के। ए मेरे रब्बे करीम, मैं
شیطان کے وسوسوں سے یا شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں. جس کو نیند نہ آئے تو اس کو بھی یہ اور اس سے اگلی آیت پڑھنی چاہیے. اور یہ ایسی دعائیں میرے خیال میں ہر ایک کو آنی چاہیے، لکھ کے رکھنی چاہیے. اعوذ، اور میں پناہ طلب کرتا ہوں، بکا تیری ربی، اے میرے رب کریم، این یحضرون، اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں، یعنی شیطان میرے پاس آئیں. اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں میرے رب کریم اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء، جب آ جائے گی، احدہم الموت، ان میں سے کسی ایک کو موت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آئے گی، قالا، تو وہ کہے گا رب، اے میرے مالک، ارجعون، مجھے واپس بھیج دے. جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو وہ حسرت کے ساتھ کہے گا میرے مالک مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، لعلی، شاید میں، اعمل، زیادہ عمل کروں، صالحہ، اچھے، فیما، اس میں سے جسے ترکت، میں ایک بار چھوڑ آیا ہوں. تو اللہ کہتے ہیں کلا، ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو جب موت آئے گی کسی کو تو وہ کیا کہے گا؟ بصد حسرت کہے گا. اسپیشلی جو کافر ہوں گے وہ کہیں گے میرے مالک مجھے دنیا میں واپس بھیج دی، شاید میں اچھے کام کروں اس دنیا میں واپس جا کر جس سے میں ایک بار چھوڑ آیا ہوں. تو رب کہتے ایسا نہیں ہو سکتا. انہا، یہ کفار کے بارے میں ہے. آگے یہ جو الفاظ ہے نا اس کا ایک قسم کا جواب بھی ہے. انہا، یہ ایک کلمہ، بات ہے جو تم کہہ رہے ہیں واپس جاؤں گا تو اچھے کام کرے گا، ہوا جو وہ قائلہا، کہہ رہا ہے، قائلہا، اسے زبان سے جو کہہ رہا ہے. یہ بس ایسے کہتے ہیں کہ انجے مار رہے ہیں، ایویں چھوڑ رہے ہیں، جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں ایسے چھوڑ رہا ہے، ایسے مار رہے ہیں. تو یہاں بھی وہ، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایک لغو بات ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ، اور ان کے آگے یا ان کے جو فرنٹ پہ آپ کہہ سکتے ہو، ورا کے معنی پیچھے بھی ہوتے، برزخن، ایک آڑ ہے، برزخ. اب برزخ کے معنی آڑ بھی ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان، اور آڑ یا رکاوٹ، اسے برزخ کہتے ہیں. اور یہاں برزخ سے مراد موت اور قیامت کا درمیانی عرصہ ہے. بعض سے قبر بھی مراد لی ہے. الی یومی، اس دن تک جب یبعثون، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اور ان کے آگے ایک آڑ ہے، اس دن تک جب وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. فَإِذَا، پس جب، نفخا، پھونکا جائے گا، فی الصور، سور میں، فلا، پس نہ، انصاب، نصب، حسب و نصب کہتے ہیں نا، حسب و نصب، فلا انصابا، تو کوئی رشتہ داریاں نہ رہیں گی. رب کریم فرما رہے کوئی رشتہ داریاں نہیں رہیں گی. یہ وضاحت میں آپ کو مزید بتاؤں گی کہ رب کریم کے یہ والے الفاظ اور پھر لوگوں نے کیا معنی لیے اور حقیقی معنی کیا ہے. یعنی رشتہ داریاں، بینہم، ان کے درمیان، یومئذ، اس دن، ولا یتساءلون، اور نہ وہ ایک دوسرے کے متعلق پوچھ سکیں گے. تو جب سور پھونکا جائے گا تو کوئی رشتہ داریاں نہیں رہیں گی، کوئی رشتہ داریاں نہیں رہیں گی. قرآن کریم میں اور جگہ بھی آتا ہے کہ اس دن کوئی ایسا، یعنی ایک دوسرے کو جیسے بندہ بھولا ہوا ہوتا ہے نا، کچھ بھی یاد نہیں ہوتا، ایسا ہے، وہ بھی تفسیر میں بتاؤں گی. بینہم، ان کے درمیان، اس روز، اور نہ وہ ایک دوسرے کے متعلق پوچھ سکیں گی، یعنی نہ اس روز ان کے درمیان کوئی رشتہ داریاں ہوں گی اور نہ وہ ایک دوسرے کے متعلق سوال جواب جیسے ہوتا ہے پوچھ سکنا. فمن ثقلت موازینہ، البتہ جس کے پلڑے یعنی اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ کامیاب و کامران ہوں گے. مفلحون کا لفظ بڑا خوبصورت ہے، بہت بڑی کامیابی. فلاح دونوں یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی اس میں آتی ہیں، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا فلاح دارین. ومن خفت، اور جس کے ہلکے ہوں گے، موازینہ، پلڑے یا اس کے اعمال ہلکے ہوں گے، فاولئک، تو وہی لوگ، الذین خسروا انفسہم،
اور جن کے اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ تو ہوں گے لکی، اور یہاں جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا۔ جنہوں نے اچھے اعمال کیے انہوں نے بھی اپنا ہی فائدہ کیا، اور جنہوں نے برے کام کیے انہوں نے بھی اپنا ہی نقصان کیا۔ کدھر جائیں گے؟ فی جہنم خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلفح، جھلس دے گی، تلفح جھلس دے گی، جیسے آگ جھلس دیتی ہے کس چیز کو؟ وجوہہم، ان کے چہروں کو، کیا چیز؟ نار، آگ، یعنی جہنم کی آگ ان کے چہروں کو بری طرح جھلس دے گی آگ۔ وہم، اور وہ فیہا، اس میں، کالحون، جیسے ہوتا ہے نا ہونٹ سکڑ جانا اور دانت نکل آنا، جیسے بہت کمزور بچوں کو کہتے ہیں کہ دانت نکالے ہوئے، یہ وہی بات ذہن میں رکھیں۔ ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی اور وہ اس میں دانت نکالے ہوں گے۔ اب منہ کیوں پہ سوڑتے ہو؟ اللہ کہے گا عالم تکن، کیا نہیں تھی آیاتی، ہماری آیتیں، تتلا پڑی جاتی علیکم، تمہارے سامنے، فکنتم بہا تکذبون، تو تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے۔ تمہارے سامنے تو سب کچھ بیان ہوتا تھا، کان نہیں دھرا اس ٹائم، تو سنا نہیں، تو اب کیا سناتے ہو؟ قالو، کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، غلبت، غالب آ گئی تھی، علینا، ہم پر، شقوتنا، شقوتنا، ہماری بدبختی۔ شقوہ کہتے ہیں بد قسمتی، بدبختی کو۔ جیسے آج کل بھی کوئی غلط کام کرے تو پھر سارا کس طرح کہتے ہیں؟ ہماری بدبختی، خود نہیں دیکھتے ہم نے گناہ کیا کیے۔ وَكُنَّا، اور ہم تھے، قوم ضالین، ولضالین، ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں، راستے سے بھٹکنے والے یعنی گمراہ۔ پھر وہ معذرت کرتے ہوئے کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم گمراہ ہو گئے تھے۔ ربنا، اے ہمارے رب کریم، اخرجنا، ہمیں نکال، اے رب، اے ہمارے رب، ہمیں نکال، منہا، اس سے، فإن عدنا، پھر اگر ہم رجوع کریں، عدنا، ہم دوبارہ کریں، فإنا ظالمون، تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے۔ اے ہمارے رب، ایک بار ہمیں نکال دے، پھر اگر ہم نے نافرمانی کی، یعنی پھر اگر ہم نافرمانی کی طرف رجوع کریں تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے۔ قالا، جواب ملے گا، اخسؤ، پڑے رہو ذلت کے ساتھ، فیہا، اس میں، اس آگ میں، جہنم میں، پڑے رہو، پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اس آگ میں، ولا تکلمون، اور نہ بولو میرے ساتھ، کوئی تعلق نہیں، قطع کلامی، انہ کان فریق من عبادی۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ بے شک تمہیں یاد ہے کہ ایک گروہ میرے بندوں میں سے ایسا تھا، یقولون، جو عرض کرتا تھا، کیا کرتا تھا، ربنا، اے ہمارے رب کریم، آمنا، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، سو تو ہمیں بخش دے، کتنی عاجزی، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ یاد کرو، ایک گروہ تھا میرے بندوں میں سے، ایسا تھا جو عرض کیا کرتا تھا، ہمارے رب کریم، ہم ایمان لے آئے ہیں، سو تو بخش دے ہمیں، ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ فاتخذتموہم، اتخاذ ہوتا ہے ٹھہرانا یا پکڑنا، تو تم کیا کرتے تھے، ہم ان کا، یعنی اہل ایمان کا، سخریہ، مذاق اڑایا کرتے تھے، تم اہل ایمان کا اس ٹائم مذاق اڑایا کرتے تھے، حتیٰ، یہاں تک، انسوکم، نسیان کہتے ہیں بھول جانا، غافل کر دیا تمہیں، ذکری، میرے ذکر سے، حتیٰ کہ اس مشغلہ نے تمہیں میری یاد سے غافل کر دیا، وکنتم منہم تضحکون، تضحکون کا معنی ہوتا ہے تم کہکے لگایا کرتے تھے۔ آج بھی شاعر اللہ کا جب کوئی بات مذاق کی جاتی ہے تو لوگ ہنستے ہوتے ہیں، تو انہیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے، بسا اوقات بندہ دائرہ ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ مفتی اکمل صاحب کو لازمی سنتے رہا کریں، انہوں نے ایک ایک چیز کی بڑی اچھی وضاحت کی ہے۔ اور تم ان پر کہکے لگایا کرتے تھے، انی، میں نے، جزیتو، میں نے بدلہ دیے، ہم، ان اہل ایمان کو، یوم، آج، بما صبروا، ان کے صبر کا، میں نے آج ان کے صبر کا بدلہ دے دیا۔ ذرا دیکھو تو، انہم هم الفائزون، وہی ہے نا مراد کو پانے والے، وہ فائز ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ قالا، اللہ پوچھے گا، اللہ فرمائے گا، کم لبثتم،
کتنے تم ٹھہرے رہے، فی الارض زمین میں، عدد سنین سال، عدد سنین برسوں، حساب لگاؤ بھلا. اللہ فرمائے گا ذرا بتاؤ کتنے سال تم زمین میں ٹھہرے رہے. قالو، اب وہ جواب دیں گے، کہیں گے لبثنا، ہم ٹھہرے تھے، یومن، بس ایک دن، او بعد یوم، یا دن کا کچھ حصہ. فاسأل العادین، اللہ کہتا ہے پس اس سال ذرا پوچھیے عادین، جو عدد کرتے ہیں، کاؤنٹنگ کرتے ہیں، شمار کرتے ہیں، جو سال گننے والے ہیں، ذرا ان سے پوچھ لیجیے. قال، اللہ فرمائے گا ان لبثتم، تم نہیں ٹھہرے، الا قلیلا، مگر تھوڑا عرصہ، لو انکم کنتم تعلمون، کاش تم اس حقیقت کو پہلے ہی جان لیتے. افحسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا، انما خلقناکم، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیے، عبثا، بے مقصد ہم نے تمہیں پیدا کیے. انسان کی تخلیق کا کوئی مقصد ہے. عبث کام دنیا کا کوئی جو بڑے عہدے پہ بندہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں کرتا. تو ایون کے بال بچے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ لگا رہتا ہے، اللہ کی تو اولاد بھی نہیں ہے. تو یعنی ایسے یہ الفاظ جو ہے ہلا کے رکھ دیتے ہیں. کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں ایسے عبث پیدا کر دیے، بے مقصد پیدا کر دیے. وہ لوگ جو مجھے کہتے ہیں باجی بتاؤ نا ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے. یہ دیکھو اللہ کے الفاظ سنیے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے. یہ تم نے گمان کر رکھا تھا. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، پس بلند ہے رب کریم جو بادشاہی حقیقت ہے، جو بادشاہی بے مقصد تخلیق سے بس بہت بلند ہے اللہ تعالیٰ جو بادشاہی حقیقی ہے. رب العرش الکریم، رب ہے، مالک ہے، پالنے والا، پیدا کرنے والا، پالنے والا، پرورش کرنے والا، عزت والے عرش کا. نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وہ مالک ہے، عزت والے عرش کا مالک ہے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ پوچھتا ہے، کسی اور خدا کو، کسی اور الہ کو بلاتا ہے، الہن آخر، کسی دوسرے معبود کو، اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پوجتا ہے، لا برہان لہ بھی، جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، فإنما حسابہ عند ربہ، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. انہ لا یفلح الکافرون، بلا شبہ نہیں کامیاب ہوں گے حق کا انکار کرنے والے. محبوب کریم وقل، آپ عرض کیجئے، رب اغفر، کتنا ادب سے کہا جا رہا ہے. یوں عرض کیجئے میرے رب بخش دے میری گناہگار امت کو. جو صحیح ادب والے لوگ ہیں انہوں نے ترجمہ کیا، کیونکہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں اور اللہ ان کا محافظ ہے. کیونکہ قرآن کریم میں ہے نا کہ اتباع کرو، تو پھر غلطیاں کرتے تو ان کی بھی اتباع کرنی پڑ جاتی، تو اس سے گناہوں کا وہ ایسا دروازہ کھلتا جو بند نہ ہوتا. دیکھیے رب کریم کا انداز بھی سونا، اور جو ادب والے لوگ ہیں ان کا بھی. عرض کیجئے میرے رب بخش دے میری گناہگار امت کو، یا مجھے بخش دے، ورحم، اور رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. اس سے ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے جو خود کو اوپر ایسے لبادہ اوڑھ لیتے ہیں نیکوں کا اور کہتے ہیں کہ اسی تو بڑے بخشا ہیں، ہم تو اللہ کے پاس پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں. یہ چیزیں لمحہ فکریاں ہیں. وضاحت جان لیتے ہیں. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، یعنی برائی کو اس خصلت یا عادت سے دور کیجیے جو سب سے اچھی ہے. تو کیسے؟ جیسے توحید، یہ کی سب سے اعلیٰ بھلائی ہے نا، اس سے شرک کی برائی کو دور کیا جائے، دور فرمائیں. طاعت و تقوی کو رواج دے کر معصیت اور گناہ کی برائی دور کیجیے، اور اپنے سونے اخلاق سے خطا کاروں پر اس طرح درگزر فرمائیے جس سے دین میں کوئی سستی نہ ہو. سبحان اللہ، دل کرتا ہے نا کہنے کو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کی اور آپ کے ذریعے آپ کی امت کی بڑی سونی سی تربیت کی ہے. اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. کتنا انداز سونا، برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کریں تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی تو وہ ایسا ہو جائے گا کأنہ ولی،
جیسے وہ گہرا دوست ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اگر دیکھیں، سیرت مبارکہ دیکھیں، تو جس انداز میں انہوں نے مثالیں قائم کی، جیسے مکہ سے طائف جاتے ہیں. اب طائف والے جو حال کرتے ہیں آپ جانتے ہیں، ایک پاؤں پہ مارتے ہیں، خون نکلتا ہے تو پاؤں اوپر کیے جاتے ہیں اور دوسرے پاؤں پہ مارتے ہیں. اب دیکھیے اختیار کتنا، فرشتہ بھی آتا ہے کہ محبوبہ اگر آپ کہیں تو ان کو ملیا میں ایڈ نہ کر دیں. محبوب نے فرمایا نہیں، یہ مجھے حقیقت کو نہیں جانتے. نہیں، انہوں نے نہ بددعا دی اور نہ ہی کچھ کیا. تو کتنا سونا ہے. اور پھر وقت نہیں دیکھا کہ واقعی ان میں سے کیسے کیسے لوگ آئے. اور پھر جب مدینہ کی طرف ہجرت ہوتی ہے، وضاحت کروں گی تو بہت لمبی ہو جائے گی، شار بتاتی ہوں. جیسے 100 اونٹوں کے لالچ میں آپ کو شہید کرنے کے لیے آنے والے سراقہ بن مالک کو امان لکھتی. وضاحت آپ جانتے ہیں، کتنی تفاصیل میں بتا چکی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے زہر میں بجھی تلوار لے کر آنے والے عمیر بن وہب کے ساتھ ایسا سلوک فرمایا کہ وہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. فتح مکہ کے موقع پر دیکھیں، صفوان بن امیہ کو بھی معاف کر دیا. منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی سلول کی نماز جنازہ بھی پڑھائی مدینہ منورہ میں. کئی دفعہ حملے کرنے والے ابو سفیان کو معاف کر دیا. دیکھیں جنازہ پڑھائی تھی اور ان کے بچے کو دل ہوتے ہیں خوشی ہوئی، اور 1000 لوگوں نے ایمان بھی قبول کیا تھا. اور دیکھیں حضرت ابو سفیان کو معاف کی ہے تو ان کو اللہ نے ایمان کی دولت بھی دی. اور سب سے بڑی بات جب حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا، ان کو خالی شہید نہیں بلکہ ان کے اعضاء کو کاٹا گیا، چبایا گیا، آنکھوں کے اندر زور زور سے نیزے وغیرہ بھی مارے گئے. استغفر اللہ تعالیٰ. جس نے مارے اس کا نام تھا وحشی، اور جس نے کلیجہ چبایا تھا ان کا نام تھا ہندا. ان کو دونوں کو اللہ نے ایمان کی دولت دی، ان کو بھی آپ نے معاف کر دیا. کیا میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر نہیں معاف کر سکتے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، ہمیں بتایا، ہماری تعلیم دی کہ تم میں سے جو جنت میں پہلے جانا چاہتا ہے وہ پہلے معاف کرے. تو چلے ہم بھی اپنے من کی گندگی کو صاف کرتے ہیں. اللہ ہماری منوں کو ستھرا رکھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے آگے آیت بھی آتی ہے نا، فرمایا کہ محبوب کریم ہم جانتے ہیں جو باتیں یہ کفار کرتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کر رہے ہیں، آپ ان کا معاملہ ہم پر چھوڑ دیں، ہم انہیں سزا دیں گے. تو بہرحال یہ کچھ سچویشنز ہوتی ہیں جہاں اگنور بھی کیے جاتے ہیں اور یہ سب کچھ، لیکن جہاد کا بھی حکم ہے. یاد رکھیں جہاد کا بھی حکم ہے. وہ اس کی بھی ایسے نہیں کہ ہر ایک کوٹ کے مار دیں، ایسا نہیں. اس کے لیے بھی بہت ساری شرائط ہیں. جن کو نیند نہیں آتی ان کو بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے. ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے، شکایت کرتا ہے کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سونے کا ارادہ ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، اعوذ باللہ وبکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. آگے یہی والی آیت کا اگلا پارٹ ہے. تو جس کو نیند نہ آتی ہو اس کو چاہیے کہ یہ پڑھے، ویسے بھی پڑھنی چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر اپنے سارے بالغ لڑکوں کو یہ کلمات سکھایا کرتے اور سوتے وقت پڑھنے کا حکم بھی دیتے تھے، اور جو نابالغ ہوتے تھے ان کے گلے میں لکھ کر لٹکا دیتے تھے. مسند امام احمد. یہاں سے تو یہ بھی سند مل گئی کہ صحابہ کرام جنہوں نے توحید رسول اللہ سے سیکھی تھی، جن کے لیے سندیں قرآن کریم رضی اللہ و رضوا عنہ کی آئی ہیں، وہ تعویذ لکھ کے اپنے بچوں کے گلے میں ڈالا کرتے تھے. پھر اپنے حبیب کو اللہ نے یہ دعا سکھائی. کتنی سونی دعا ہے. تو آپ بھی یہ دعا کیا کریں، کیونکہ فرمایا نا کہ محبوب کریم آپ یوں دعا کریں کہ میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں جن سے وہ لوگوں کو فریب دے کر معاصی اور گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور میرے رب کریم میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں. تو اسے شیطان کی جو شرور ہے اس سے حفاظت ہو جاتی ہے نا، بڑی اہم چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ وہ تو معصوم ہے، شیطان سے حفاظت انتہائی اہم چیز ہے.
تو اس لیے آپ کو یہ دعا مانگنے کا حکم بھی ہے، اور ظاہر ہے بندے کو خود آتا ہو تو تبھی وہ آگے سکھا سکتا ہے نا. تو محبوب کو یہ سکھا کہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، کیونکہ ہم تو ہر ٹائم بھی دیکھا جائے تو ایسے ہی وساوس کا شکار رہتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ خود بھی اس دعا کو یاد کریں گے، ویسے بھی، اور جن کو نیند نہیں آتی ان کو بھی، تو انشاءاللہ اس کے دورس نتائج آپ دیکھیں گے. یہ جو آیت ہے نا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، تو جب سور پھونکا جائے گا، یعنی سور میں پھونک ماری جائے گی، تو نہ ان کے درمیان رشتے رہیں گے اور نہ وہ ایک دوسرے کی بات پوچھے گے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد پہلی مرتبہ سور میں پھونک مارنا ہے، جس سے پہلے نفخہ کہتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دوسری مرتبہ والے. بہرحال جو بھی ہے، دیکھیں اس سے جو مراد ہے، جو میں آپ کو کہنا چاہتی یہ ہے کہ کیونکہ خلاصہ تو یہی ہے نا کہ لوگوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں رہے گا، کوئی رشتہ داریاں نہیں رہیں گی، سب کچھ تعلقات ختم ہو جائیں گے، اور نہ بھائی، نہ ماں باپ، بیوی، بیٹے، کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا. کیونکہ دوسری جگہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا نا، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، یعنی قیامت والے دن یہ سارے یعنی انسان اپنے بھائی، ماں باپ، جو اتنے عزیز رشتے ہیں، بیوی، بچوں سے بھی بھاگ جائے گا. لیکن یاد رکھیے ایک نسبت، ایک رشتہ داری اس دن بھی کام آئے گی. وہ کس کی ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن میرے نسبی اور سسرالی رشتے کے علاوہ ہر نسبی اور سسرالی رشتہ منقطع ہو جائے گا. بحوالہ معجم الاوسط. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، منبر پر تشریف لے گئے، فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میرے قرابت نفع نہ دے گی، ہر تعلق اور رشتہ قیامت میں منقطع ہو جائے گا، مگر میرا رشتہ، میرا تعلق منقطع نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا اور آخرت میں جڑا ہوا ہے. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. حضرت امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کی بہن حضرت ام ہانی کی بالیاں کسی وجہ سے ایک بار ظاہر ہو گئیں، حالانکہ انہیں چھپانے کا حکم ہے، تو اس پر ان سے کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نہ بچائیں گے. جیسے آج بھی بڑا کہا جاتا ہے کہ یہ پیر، یہ ولی کوئی بھی کام نہیں، آج کے دور میں محمد بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے. جیسے چھوٹے بھائیوں کا نام لیا جاتا ہے، وہ بھی کام نہیں آئیں گے، اور ہم انہی کی بڑی عزتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے چڑھ رہے ہوتے ہیں. ہماری بھی اللہ آنکھیں کھولے. تو جب یہ کہا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئیں، اور محبوب کریم سے یہ واقعہ جب عرض کیا تو محبوب کریم نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری شفاعت میرے اہل بیت کو نہیں پہنچے گی، بے شک میری شفاعت ضرور زبرہا اور حکم نامی یمن کے 2 قبیلوں کو بھی شامل کیا والا معجم الکبیر. اور حضرت انس سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور میری رسالت پر ایمان لائے گا اس سے عذاب نہیں ہوگا، عذاب نہیں فرمائے گا. تو یہاں سے بھی بہت ساری باتیں پتہ چلی. پھر ایک اور بات بھی بتا دیتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پہ تشریف لے گئے تو فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے. راوی کون ہے؟ حضرت ابو سعید خدری ہیں. ان کا کیا حال ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کی رشتہ داریاں حضور کے خاندان کو نفع نہیں دیں گی. ایسا نہیں ہوگا، میرا رشتہ دنیا اور آخرت میں پیوستہ ہے. اے لوگوں، جب تم وہاں پہنچو گے تو میں تمہارا پیش رو ہوں گا. ان کا تعلق تو ہمارے سے نہیں کٹے گا، کجا اپنی اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے تعلق کر دے. اور ایک اور حدیث طیبہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میری لخت جگر ہیں، جو چیز اس سے ناراض کرتی ہے وہ مجھے ناراض کرتی ہے، جو چیز اس سے خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے. ساری رشتہ داریاں قیامت کے دن منقطع ہو جائیں گی سوائے میرے نسبی تعلق اور سسرال کے
تعلق کی، رشتہ داری کے. اب اس سے تو بہت سارے لوگوں کی آنکھ کھلنی چاہیے. آج کل لوگ جنہوں نے حضرت امام حسین کو شہید کیا، ان کے آل کو شہید کیا، وہ حضرت علی المرتضیٰ کو کیا انہوں نے خوشی پہنچائی یا دکھ؟ اما فاطمہ کیا اس سے راضی ہوئیں گی؟ آپ ایک عام عورت بھی ہیں، کیا اس سے خوش ہوں گے؟ نہیں. چاہے نافرمان اولاد ہو تو تب بھی کوئی خوش نہیں ہوتا. اور جس انداز میں کربلا کی دھرتی پہ ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، ایون کہ شہید کرنے کے بعد گردن تک دیکھیے وہ سر اتار کے، یہ کہل ایمان کا طریقہ ہے؟ کہل ایمان کا طریقہ ہے؟ بتائیے مجھے. اور مجھے حیرت ہوتی ان لوگوں کو جو یزید رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں وہ بھی شہزادے تھے تو وہ بھی شہزادے تھے، سیاست کی جنگ تھی. ان کو سیاست کا کوئی شوق نہیں تھا. امت کی جہاں بھلائی دیکھتے تھے. حضرت امام حسن نے بھی کیا کیا تھا؟ چھوڑ دیا تھا. وہ تخت کی خاطر نہیں، وہ کرسی کی خاطر لڑنے والے لوگ نہیں تھے، وہ تو دین کی خاطر اٹھنے والے لوگ تھے. اور حضرت امام حسین کا تو بچپن سے پتا تھا کہ انہوں نے شہید ہونا ہے. بتایا تھا نا کہ انہوں نے اس طرح شہید ہونا ہے. اور حضرت ام سلمہ کا یہ سارا واقعہ میں آپ کو بتا چکی ہوں. اور بڑے اسپیکرز ہوئے اوپر بیٹھ کے جب یہ باتیں کرتے ہیں تو کیا اما فاطمہ راضی ہوں گی؟ آپ بتائیں. جنہوں نے ساری اولاد کو، ان کی ساری اولاد کو شہید کر دی. جو بچے اللہ نے بچا دیا، حضرت امام زین العابدین کو بچا دیا، یہ اللہ کا فضل ہے. پھر ان کے اندر سے کتنے زیادہ لوگ، یہ بھی اس چیز کا پتہ چلتا ہے جب اللہ کی راہ میں ایک دیتے ہو اللہ بدلے میں کتنے دیتا ہے. ہر کونے خدرے میں آج سادات موجود ہیں. بہرحال یزید نے تو کوشش کی تھی نا سب کو ختم کر دیں. بعد میں اس نے کہا تھا کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ ہوا. اگر غلطی ہو گئی تھی تو پھر جنہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا ان کو روکا کیوں نہیں تھا؟ اگر چلو انہوں نے کر دی تھی تو ان کو مارا کیوں نہیں تھا؟ پھر سکے کے ایکسکیوزز کرتا رہا وہ. چلو وہ تو جرم کر کے چلا گیا. تو آپ مجھے خود بتائیں کہ اگر آپ کے دشمن کی کوئی بندہ تعریف کرے تو آپ خوش ہوں گے؟ نہیں. تو یہ لمحہ فکریہ ہے. آج جو یزید کو امام مان رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیے یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو رسول اللہ سے صحیح پیار نہیں کرتے، جو رسول اللہ کی بھی شان کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور شان گھٹانے کے لیے حتی الامکان کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، جو علیہ السلام کو بھی اس انداز سے جس طرح اللہ کے ساتھ لگے ہوئے لوگوں کی عزت کا حق وہ نہیں کرتے. یہ وہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے. یہ آیت بھی بڑی دل ہلا دینے والی ہے. تلفح وجوہہم النار، ان کے چہروں کو آگ جلا دے گی. وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں منہ چڑھائے ہوگی. اور اس کے علاوہ جو اگلی آیت ہے، الم تکن آیاتی تتلی علیکم، تمہارے سامنے میری آیات نہیں پڑھی جاتی تھی، فکنتم بہا تکذبون، تو تم انہیں جھٹلاتے تھے، وہ تو مانتے نہیں تھے. اب ہمارا کیا ہے رویہ، اس پہ بھی ہم نے سوچنا ہے. تو ان کی باتیں کیوں بتائی جا رہی ہمیں؟ اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ تم لوگ بچ جاؤ، تاکہ تم لوگ عبرت پکڑو. یہ نہیں کہ تم انتظار کرو عذاب کا. عذاب سے بچنے کے لیے کچھ کوشش بھی کرو. شکر کرو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ کے بارے میں کہ آگ انہیں بھون ڈالے گی اور اوپر کا ہونٹ سکڑ کر آدھے سر تک پہنچ جائے گا اور نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناف کو چھونے لگے گا. بہوالا ترمذی شریف. اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی رسول اللہ نے فرمایا جہنم میں بد نصیب ہی جائے گا. آج کی یہ محبوب کریم بد نصیب کون ہے؟ ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے کام نہ کرے اور اس کی نافرمانی نہ چھوڑے. بہوالا ابن ماجہ. اس میں تو پوری زندگی آ جاتی ہے. فرمانبرداری کے کام یعنی کسی سے اچھا سلوک کرتے ہو، یہ بھی اللہ کی فرمانبرداری ہے. اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہو، یہ بھی اللہ کی فرمانبرداری ہے. سب کے حقوق ادا کرتے ہو. نماز، خالی نماز دین نہیں ہے، نماز بھی دین کا ایک پارٹ ہے، خالی قرآن نہیں ہے، بلکہ قرآن ایسے پڑھنے کے ساتھ اسے سمجھ کے عمل کرنا بھی دین ہے. اگر آپ کاروبار کر رہے ہو قرآن و سنت کے مطابق حلال طریقے سے کر رہے ہو، وہ بھی دین ہے. دین ایک پارشل کوڈ آف لائف نہیں ہے، وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے اسلام. تو آپ خود سوچئے، محبوب کا فرمان ایک دفعہ پھر سنیے اور پھر اپنا محاسبہ کیجئے. جو اللہ کی فرمانبرداری کے کام نہ کرے، کیا آپ سارے کام اس کے فرمانبرداری والے کر رہے ہیں؟ جو فرمانبرداری کے کام نہ کرے اور اس کی نافرمانی نہ چھوڑے، وہ کون ہے؟ بد نصیب کا. جو جہنم میں جائیں گے
ان کے بارے میں بھی وہ باتیں سننے جو محبوب نے بچانے کے لیے ہمیں سمجھایا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخی لوگ جہنم کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام کو پکار کر کہیں گے، اے مالک، تیرا رب ہمیں موت دے کر ہمارا کام پورا کر دے. حضرت مالک ان سے کہیں گے کہ تم جہنم ہی میں پڑے رہو. پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، پکاریں گے، مولا کریمہ، اے ہمارے رب، ہم پر تو بدبختی غالب آ گئی اور ہم گمراہ لوگ تھے. اے ہمارے رب، ہمیں دوزخ سے نکال دے. پھر اگر ہم ویسا ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے. تو جواب کیا دیا جائے گا، پڑے رہو ادھر، کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے نا، اللہ کو تو پتہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ دوزخی لوگ جہنم کے داروغہ حضرت مالک کو پکاریں گے اور وہ 40 برس تک انہیں جواب نہیں دیں گے. 1 منٹ تک کوئی جواب نہ دے، کلیجہ پڑ جائے. یہ 40 ایئرز. اور اس کے بعد وہ کہیں گے کہ تم جہنم ہی میں پڑے رہو. پھر وہ کہیں گے، ہمارے رب، ہمیں دوزخ سے نکال دے. پھر اگر ہم ویسا ہی کریں تو ہم ظالم ہوں گے اور انہیں دنیا سے دگنی عمر تک جواب نہیں دیا جائے گا. مصنف ابن شیبہ نے یہ لکھا ہے. اب دنیا کی کتنی عمر، اب کتنا ٹائم وہ ہم اس کو چھوڑتے ہیں کہ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی ہے دنیا کی عمر. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان واقعات سے عبرت سیکھنی ہے اور کس کی کوشش کرنی؟ جنت کی. کیا کرنا ہے؟ اچھے اعمال. یاد رکھیں کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن اور انس یعنی آدمی اس لیے بنائے کہ میری عبادت کریں. اور یہ بھی یاد رہے کہ ہمیں بالکل آزاد نہیں چھوڑا گیا کہ جو مرضی یہ کرتے پھرے. نہیں، ہم سے سوالات ہوں گے، ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہم سے پوچھ گچھ ہوگی. اللہ کہتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ عبادت کرنا. تو کیا ہماری عبادات مکمل ہیں مکمل؟ تو شکر الحمدللہ کیجیے اور سارے جو اللہ کے حقوق ہیں، جو بندوں کے حقوق ہیں، وہ پورے کیجیے اور پھر ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ اور اس کے رسول کے پسندیدہ ہیں. اور استغفار ضرور کیا کیجیے. اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. اس کے بارے میں درس دے چکی ہوں کتنی دفعہ، آپ یوٹیوب سے سن سکتے ہیں. اور یہ جو رسول اللہ کو فرمایا گیا نا کہ قل، آپ فرض کیجیے رب اغفر. کیوں؟ تو میرے ذہن میں یہی جواب آتا ہے تاکہ کوئی استغفار کرتے ہوئے یہ نہ کہ شرمائے نہیں بلکہ سنت سمجھ کے کرے، تو اس کو اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہوگا. اور ہمیں کرتے رہنا چاہیے. ہمارے محبوب کریم جو بخشائے تھے وہ بھی کرتے تھے. تو ہم تو گناہوں سے لت پت ہیں اور اوپر سے ہنس رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں تو زیادہ استغفار کرنی چاہیے. اور سورۃ المومنون کی جو آخری آیات ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ بڑی سونی سی دعا ہے. آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیے. کریم رب سے دعائے، مالک، میرے مالک، ہمیں ٹائم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے لیے ہمارے حالات کو سازگار فرما کہ ہم تیرے حکموں پر عمل کر سکیں. ہمارے گھروں میں اتفاق، اتحاد، محبت، ہمدردی پیدا فرما. میرے کریم، اے کرم فرمانے والے، جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ، جو بچوں کی امید میں ہیں، اے اللہ ان کے بچوں کی حفاظت فرما. بے اولادوں کو اولاد صالحہ، اولاد نرینہ عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. اے شافی، اے کافی، تو ہی شفا دینے پہ قادر ہے. میرے مالک، تو ہی شفا دینے پہ قادر ہے. اپنے کاموں میں لگائے رکھ میرے مالک. غموں اور پریشانیوں سے بچائے رکھ. جو بھی میرے ساتھ معاونین ہیں، جس سے بھی لحاظ سے ہیں، مالک ان سب کو دینی اور دنیاوی بھلائیاں عطا فرما. اور ہمیں اور ہم ساروں کے نسلوں کو بھی محبوب کریم کا سچا پیروکار، سچا عاشق بنا دے، تاکہ قیامت والے دن ہم لوگ سرخرو ہو جائیں.